जिस तरीके से ख़ास तौर पे महंगाई ने पाकिस्तान की अवाम को परेशान कर दिया है, जिस तरीके से पाकिस्तान के अवाम तारीख़ी महंगाई का सामना कर रहा है और जिस तरीके से हुकूमत ने पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान के गरीब अवाम को इस मुश्किल वक्त में लावारिस छोड़ा है, वो सब आपके सामने है। हम समझते हैं कि जब अवाम को, पाकिस्तान के गरीब अवाम को इस मुश्किल वक्त में लावारिस छोड़ा है, वो सब आपके सामने है। हम समझते हैं कि जब अवाम को, पाकिस्तान के गरीब अवाम को इस मुश्किल वक्त में लावारिस छोड़ा है, वो सब आपके सामने है। हम समझते हैं कि जब अवाम को, पाकिस्तान के गरीब अवाम को इस मुश्किल वक्त में लावारिस छोड़ा है, वो सब आपके सामने है। हम समझते हैं कि जब अवाम को, पाकिस्तान के गरीब अवाम को इस मुश्किल वक्त में लावारिस छोड़ा है, वो सब आपके सामने है। हम समझते हैं कि जब अवाम को, पाकिस्तान के गरीब अवाम को इस मुश्किल वक्त में लावारिस छोड़ा है, वो सब आपके सामने है। हम समझते हैं कि जब अवाम को, पाकिस्तान के गरीब अवाम को इस मुश्किल वक्त में लावारिस छोड़ा है, वो सब आपके सामने है। हम समझते हैं कि जब अवाम को, पाकिस्तान के गरीब अवाम को इस मुश्किल वक्त में लावारिस छोड़ा है, वो सब आपके सामने है। हम समझते हैं कि जब अवाम को, पाकिस्तान के गरीब अवाम को इस मुश्किल वक्त में लावारिस छोड़ा है, वो सब आपके सामने है। हम समझते हैं कि जब अवाम को, पाकिस्तान के गरीब अवाम को इस मुश्किल वक्त में लावारिस छोड़ा है, वो सब आपके सामने है। हम समझते हैं कि जब अवाम को, पाकिस्तान के गरीब अवाम को इस मुश्किल वक्त में लावारिस छोड़ा है, वो सब आपके सामने है। हम समझते हैं कि जब अवाम को, पाकिस्तान के गरीब अवाम को इस मुश्किल वक्त में लावारिस छोड़ा है, वो सब आपके सामने है। हम समझते हैं कि जब अवाम को, पाकिस्तान के गरीब अवाम को इस मुश्किल वक्त में लावारिस छोड़ा है, वो सब आपके सामने है। हम समझते हैं कि जब अवाम को, पाकिस्तान के गरीब अवाम को इस मुश्किल वक्त में लावारिस छोड़ा है, वो सब आपके सामने है। हम समझते हैं कि जब अवाम को, पाकिस्तान के गरीब अवाम को इस मुश्किल वक्त में सहूलत पहुंचाने को तैयार है, सहूलत पहुंचाने को तैयार है, सहूलत खबर है जो इन्होंने पहुंचाने को तैयार है, सहूलत खबर है जो इन्होंने पहुंचाने को तैयार है, सहूलत खबर है जो इन्होंने पहुंचाने को खिलाफ वर्जी है। इसलिए टेक ओवर करने से पहले उन्होंने सिंध हुकूमत के साथ तो ड्यूज़ का इशू तय करना था, अब तक नहीं हुआ है। इसके बावजूद उन्होंने वही नाकाम बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का ऑर्डिनेंस निकाले हैं NICVD के लिए, NICH के लिए, जिसकी वजह से पख्तूनख्वा और पंजाब का सेहत का निज़ाम बैठ चुका है। जहाँ से हम मुफ्त इलाज दिलवा रहे थे, मुफ्त दवाई पाकिस्तान के अवाम तक पहुँचा रहे थे, वहाँ से वो अब उन इलाज के लिए भी चार्ज करना चाहेंगे, उस दवाई के लिए भी चार्ज करना चाहेंगे। उन्हीं डॉक्टर्स को जिनको हमने ना सिर्फ रेगुलराइज किया मगर उनको लीडिंग जो सैलरी है वो उनके मेहनत के मुताबिक, उनके मेरिट के मुताबिक ज़्यादा दे रहे थे, उन पर भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। वो डॉक्टर्स कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ बन जाएंगे, उनको पेंशन से महरूम रखा जाए, और ये सिंध सेहत का सबसे बेहतरीन इदारा है। अब देखिए कि हर जगह पे, हर फोरम पे वो इस मुल्क के अवाम के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। हम समझते हैं कि ये हम जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान की गरीब अवाम क्यों इनकी नालायकी और नाअहली का बोझ उठाए? पाकिस्तान के अवाम क्यों इनके मुआशी पॉलिसीज़ की वजह से सफ़र करे जब ये हुक्मरान उनके ऊपर मुसल्लत हो चुके हैं? हम उस सूबे में बैठे हैं जिन्होंने जो गैस पैदा करता है, हम पाकिस्तान के पूरे पाकिस्तान को गैस देते हैं, लेकिन आइन के मुताबिक पूरा पाकिस्तान के लिए जो आइन कहता है कि जहाँ गैस पैदा होता है उनका सबसे पहले हक होता है। उन पे सिर्फ उनका हक नहीं होता है, पूरा पाकिस्तान का गैस है, सिर्फ सिंध का गैस नहीं है, लेकिन सबसे पहले हक
سندھ کے عوام کے پاس ہے، اور اگر ان کو اپنے حق سے محروم رکھا جا رہا ہے، ان کو منیمم جو ہمارا ڈیمانڈ کے مطابق جو ہمارا ضروریات ہے وہ پورا نہیں کیا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نہ صرف ہمارا انڈسٹریز تباہ ہو رہے ہیں، نہ صرف ہمارا عوام کو روزگار کی صورت حال میں نقصان پہنچایا جا رہا ہے، مگر ساتھ ساتھ ان کا چولہا نہیں چل رہے، وہ گھر میں کھانا نہیں پکا سکتے، اور یہ تقریباً پورا پاکستان کے حال ہے اس وقت۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے مطالبہ کیا ہے کہ ہمارا وزیر اعظم صاحب کو مستعفی ہونا چاہیے، استعفیٰ دینا چاہیے، خود بخود اپنا کرسی سے ہٹنا چاہیے، ناجائز وزیر اعظم ہے، اور اس ناجائز وزیر اعظم کی حکومت کی وجہ سے عوام تکلیف میں ہے، اس ناجائز حکمران کی وجہ سے، اس ناجائز وزیر اعظم کی وجہ سے پورا کا پورا پاکستان کا بلیک آؤٹ ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیوں ہوا، کیسے ہوا۔ یہ تو نہ صرف ہر پاکستانی کے لیے ایک مشکل وقت تھا، ایک پریشانی کے وقت تھا، ایک تکلیف کا وقت تھا، مگر ہمارا نیشنل سیکیورٹی کے لحاظ سے ایک بہت بڑا سوال یہ نشان ہے کہ پورا پاکستان کا بجلی چلا جاتا ہے ایک وقت میں، اور آج تک یہ نااہل حکومت ہمیں جواب نہیں دے سکتا کہ یہ کیوں ہوا۔ یہ حکومت ہر سیکٹر کو تباہ کر رہا ہے۔ اب پی آئی اے کو اٹھا کے دیکھے، پہلے وہ جعلی ڈگری کا جعلی الزام لگا کے پورا پی آئی اے کو بٹھا دیا، اب بھی دن بدن کسی نہ کسی ملک سے ان کا مس مینجمنٹ کی وجہ سے، اس حکومت کی نالائکی کی وجہ سے ہمارے اوپر بین ہوتا جا رہا ہے۔ اور آج ہی جو ملیشیا میں شاید پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کا ہوائی جہاز کو امپاؤنڈ کیا گیا، اس لیے آپ لیس نہیں پے کر رہا ہے، وہ آپ کو دکھاتا ہے کہ آپ معاشی سطح پہ دیکھیں، آپ اپنے اندرونی ایشوز کو اٹھا کے دیکھیں، آپ اپنا انٹریکشنز دوسرے محلے کے ساتھ اٹھا کے دیکھیں۔ پاکستان جہاں کھڑا ہے اتنے برے سچویشن میں، ہم اپنا تاریخ میں ایسے موقف پہ نہیں کھڑے تھے۔ ہم حکومت آج کل جہاں بھی پی ڈی ایم کا جلسہ ہوتا ہے وہ کووڈ کا ذکر کرتے ہیں، لیکن کووڈ کا مقابلہ کرنے کے لیے آج بھی کوئی قدم اٹھانے کے لیے تیار نہیں، جو بھی پاکستان کے عوام کی قربانی کی وجہ سے، خاص طور پہ اس صوبے سے سب سے پہلے، مگر پھر پورا ملک کے پاکستان کے عوام نے، جب انہوں نے پوری دنیا میں سب سے جلدی اور اتنا کم افیکٹیز کے ساتھ وہ پورا لاک ڈاؤن کر دیا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کو الحمدللہ ہمارے عوام کی قربانی کی وجہ سے اتنا نقصان نہیں ہوا۔ ہم وہ پورا گراؤنڈ جو ہے لوز کر رہے ہیں، اس لیے پاکستان نے آج تک جو ایک ہی حل ہے اس مشکل صورتحال میں، ویکسین ہی وہ طریقہ ہے جو کہ ہم اس مشکل صورتحال میں نکل جائے گا۔ اور جہاں آپ اپنا قربانیوں کی وجہ سے اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے ریجن میں آگے تھے، اب ویکسین کی وجہ سے آپ ریجن میں پیچھے ہوتے جائیں گے۔ اس لیے پاکستان نے اپنا امپورٹ کی تو بندوبست کی ہی نہیں، مگر چاہے وہ بھارت ہو، چاہے وہ بنگلہ دیش ہو، چاہے وہ ویسٹرن ممالک کے کنٹریز ہو، وہ اپنا ویکسینیشنز کا منصوبے پر تیزی سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہم تو جنوری میں ایکسپیکٹ کر رہے تھے، سندھ حکومت جنوری میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ ہم اپنا اس پروگرام کو رول آؤٹ کر سکیں گے۔ ہمیں کہا گیا تھا کہ جنوری تک آپ اپنا تیاری کریں تاکہ اس ویکسینیشن کا جو ہم منصوبہ جو طریقہ کار ہے وہ ہم شروع کر سکتے ہیں۔ اس پہ ہم نے اپنا تیاری، جو اپنا فرنٹ لائن ورکرز ہے، سب سے ونربل اور سب سے امپورٹنٹ جنہوں نے ہمیں کور کرنا ہے، وہ سب تیار کر لیا، سب دفتریں جو بھی میکینزم ہونا تھا، لیکن اب تک ویکسین پہنچا ہی نہیں ہے۔ اور ابھی ہمیں جو اندازہ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں بہت ہی انتظار کرنا پڑے گا، اور یہ دو وجہ سے نقصان دہ ہیں۔ یہ اس لیے بھی نقصان دہ ہے کہ جتنا جلدی آپ یہ کام کریں اتنا ہی جلدی آپ اپنے عوام سے ان مشکلات سے نکال سکتے ہو، لیکن ساتھ ساتھ یہ اس لیے بھی ناانصافی ہے کہ ہم انصاف کے تقاضے میں یہ ویکسین ڈرائیو پھر نہیں کر رہے ہیں۔ حکومت صرف اور صرف جس طریقے سے کر رہے ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر کو پریفرنس دیں گے،
प्राइवेट सेक्टर को पूरा आज़ादी होगा। प्राइवेट सेक्टर सबसे पहले ये वैक्सीन का बंदोबस्त करेगा, जिसके पास पैसा है वो वैक्सीन लगाएगा। और जो तरीक़ाकार होना चाहिए कि सबसे पहले हुकूमत ने प्रोक्योर किया हो, हुकूमत ने अपने फ्रंट लाइन वर्कर्स को, अपने सबसे वीकेस्ट को कवर कर दिया हो, और फिर ऑब्वियसली पहले प्राइवेट सेक्टर अपना काम करे। वैसे अब नहीं होगा। तो जहाँ जहाँ हम देखें, चाहे वो हमारा मुआशी सूरत हाल हो, चाहे वो हमारा सेहत का जो मुश्किलात है उस लेवल पे हो, हमारा हुकूमत नाकाम रहा है। हमारा हुकूमत की वजह से हम मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, और यही वजह है कि हम मुतालबा करते हैं कि उनको मुस्ताफ़ी होना चाहिए। इनके जो इनके कंट्रोवर्सीज हैं, जो उनके केसेस है, वो भी सब आपके सामने हैं। हम जानते हैं कि दुनिया का जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है वो भी कहता है कि पाकिस्तान की करप्ट तरीन हुकूमत तरीके इंसाफ का हुकूमत रहा है, कि तरीके इंसाफ की हुकूमत के दौरान चाहे वो बिलियन ट्रीज का सुनामी का स्कैंडल हो, चाहे वो BRT का मंसूबा का स्कैंडल हो, चाहे वो फॉरेन फंडिंग केस का जो आज तक कोई जवाब नहीं मिला है, जिस पे संगीन इल्ज़ामात लगे हैं कि PTI फॉरेन स्पॉन्सर्ड एक जमात है, उनके अपना मेंबर ये ने इस इल्ज़ाम को सामने रखा। लेकिन अफसोस के साथ चाहे वो अदालत हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, अवाम के सामने हकायक आज तक नहीं पहुँचे हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट 19 जनवरी को इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज भी करेगा और मुतालबा करेगा कि इस केस को कंक्लूजन की तरफ लेकर जाए, और जो ये सारे इश्यूज़ हैं, ये सारे इल्ज़ामात जो हैं वो पाकिस्तान के अवाम के सामने लाया जाए। हमें बताया जाए कि ये कौन से ममालिक से कौन से लोग थे जिन्होंने इतना ज़्यादा पैसा PTI को दिया है। अगर कोई भारत का शहरी या कोई इज़राइल की शहरी कोई पाकिस्तान की जमात को फंडिंग कर रहा हो, तो कोई वजह होगा कि इन्होंने ये फंडिंग की। हम सब का, पाकिस्तान का अवाम का मुतालबा होगा कि ये कौन लोग थे, इन्होंने PTI को क्यों पैसे दिए, और क्या जब से PTI हुकूमत में आई है इन्होंने इन लोगों को कोई फ़ायदा पहुंचाया है या नहीं। मैं समझता हूँ कि ये हमारा जो भी हुकूमत में होता, अगर इतना संगीन इल्ज़ाम इतना सीनियर बंदा की तरफ से सबूत के साथ आ रहा होता, तो अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी के जो मुतालबात है उसके मुताबिक ये हकीकत पाकिस्तान के अवाम के सामने अब तक रखा जाना चाहिए था। तो एक बार फिर इंशाअल्लाह ताला हम 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के सामने ये मुतालबात सामने रखेंगे, और उम्मीद है कि माजी की तरह हमें मायूस नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़ोर और शोर से PDM के प्रोटेस्ट में शिरकत करेंगे, और जगह जगह से ऑब्वियसली पूरा जोर हमारा पार्लियामेंटेरियंस, हमारा कारकुन वहाँ भी जमा होंगे। मगर इंशाअल्लाह ताला मैं अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू और मुख्तलिफ तरीके के तकरीरें के थ्रू इस इशू को भी खुद उजागर करूँगा। चेयरमैन साहब, मेरा सवाल आपसे ये है, आप बारहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है भरपूर जो तहरीक चल रही है उसका साथ देने की बातें कर रहे हैं, मगर साथ साथ जो है वो मनफी खबरें भी चलाई जा रही हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो बैकडोर चैनल से जो अलग से मुज़ाकरात कर रही है हुकूमत से, ये मुद्दों से, इनमें क्या सदाकत है, थोड़े बारे में। एक तो हमेशा की तरह हम ना सिर्फ इनकार करते हैं, मज़ामत करते हैं, अब खुद मान रहे हो कि ये मनफी खबरें हैं, और अगर मनफी खबरें में कोई हकीकत होता तो वो भी आपके सामने होता, वो भी आपके सामने होता जैसे दूसरों की तरह आपके सामने है। तो ऐसा कोई बात नहीं है। मुर्तज़ा वहाब भी कई मरतबा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोट कर चुके हैं, आइन के आर्टिकल 158 का जिक्र करते हैं कि सूबे का असली हक है
جب آئینی جواب بھی آپ کے پاس موجود ہیں تو فری کیس کے معاملے پر آپ عدالتوں سے رجوع کیوں نہیں کرتے؟ کبھی جزائر کا مسئلہ، کبھی اسپتالوں کا مسئلہ، تو ان سب چیزوں سے مستقل طور پہ آپ کوئی کسی فورم پہ کیوں نہیں بات کرتے؟ ایک تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہر فورم پہ بات کرتے ہیں. جہاں تک ہاسپٹل کا مسئلہ ہے وہ تو کورٹ میں ہی تھا اور کورٹ کا رول بھی آپ کے سامنے تھا اور پھر اسی کورٹ کا فیصلہ میں ہم ریویو میں بھی ہے. جہاں تک یہ آئین میں لکھا ہے یہ تو بالکل صاف اور شفاف لکھا ہے. یہ نہ صرف ہمارا مسئلہ ہے مگر بلوچستان کا بھی مسئلہ ہے، دوسرے جگہ کا بھی مسئلہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں ہر فورم کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے. جیسے ہم نے سینٹ کو بھی استعمال کیا ہے، نیشنل اسمبلی کو بھی استعمال کیا ہے، پروونشل اسمبلی کو بھی استعمال کیا ہے. اگر عدالت میں انصاف کا امید ہے تو پھر ضرور عدالت کے دروازہ کو کھٹکھٹانا چاہیے. کے درمیان پریس کانفرنس کے دوران اسد عمر نے یہ دعویٰ کیا ہے، بلکہ یہ اطلاع کہا ہے کہ جو جزائر کا معاملہ ہے، جو اسپتالوں کا معاملہ ہے، وہ سندھ حکومت اور ہم مل بیٹھ کے مسئلہ حل کریں گے. کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ مل بیٹھ کے ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں معاملے پہ جزائر کے؟ میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ صاحب بڑا مشکل صورتحال میں اس کے باوجود کہ ہمیں اپنا NFC ایوارڈ کی حق نہیں ملتا، اپنا فیڈرل ٹرانسفرز کا شیئر نہیں دیا جاتا، ہمارا گیس کا حق نہیں دیا جاتا، ہمارے جزائر سے لے کے ہاسپٹل تک ہم سے چھینا جاتا ہے، لیکن اپنے عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے اس قسم کے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کو بھی تیار ہے، بات کرنے کو بھی تیار ہے. اور میں خواہش مند ہوں کہ اس بیٹھنے سے، اس ملنے سے کچھ نتیجہ نکلے گا. انفارچونیٹلی چاہے وہ ہاسپٹل کی ایشو ہو، چاہے وہ جزائر کی ایشو ہو، میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت جیسے ہر وعدہ دھوکہ نکلا ہے، یہ بھی دھوکہ ہے. وہ اس لیے کہ ہم نہ جزائر پہ نہ ہاسپٹل پہ آج سے بات کر رہے ہیں، آپ کے تھرو ان پرسن پارلیمان کے تھرو جگہ جگہ ہم ان ایشوز کو اٹھا رہے ہیں. ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ وہ جو انکانسٹیٹیوشنل آرڈیننس ہے جزائر کے اوپر وہ واپس لیا جائے. وہ ہمارے عوام کے اس دھرتی پہ ڈھاکہ تھا، غیر آئینی تھا، اب خود بخود ختم تو ہو گیا ہے. اب ان کو مجبوراً آپ سے بات کرنا پڑے گا، اس لیے وہ پھر سے وہ آرڈیننس نہیں نکال سکتے. ریپیٹ آرڈیننس الیگل ہے. اگر کام کر چلنا ہے تو لیجسلیشن ہونا پڑے گا. اگر کانسٹیٹیوشنل لیجسلیشن ہونا پڑے گا تو ایکچولی یہاں سے ہونا پڑے گا، وفاق کا کام ہی نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ان کا نیت صاف ہے تو ان کا جو سٹیٹڈ پرپوزل ہے ان کو یہ بھولنا چاہیے. یہ جو جس طریقے سے اسلام آباد سے ہمارا جزائر کو چلانا چاہیے اس کو بھولنا چاہیے، اور ان کو ایک کمیٹی یا ایک طریقہ نکالنا چاہیے جس سے ہم اپنے ماہی گیروں سے، اپنا سول سوسائٹی سے، اپنا وہاں کے مقامی عوام سے آپ انگیج کریں، دیکھیں وہ چاہتے کیا ہے. اگر وہ انکار کرتے ہیں تو ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ایک اینٹ بھی ان جزائر پہ لگائیں. جہاں تک ہاسپٹلس کی بات ہے، انہوں نے کورٹ پہ بھی غلط فیکٹس سامنے لے کر آئے ہیں. انہوں نے اپنے کیبنٹ کے تھرو کہہ چکے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے ہیں یہ ہاسپٹلس، پھر بھی یہ نوٹیفیکیشن نکل جاتا ہے. کورٹ کے مطابق آپ نے جو پیسہ دینا ہے، اگر آپ نے یہ قدم اٹھانا ہے، وہ بات بھی شروع ہی نہیں ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات کرنے جانتے ہیں، کام کرنے نہیں چاہتے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 700 بلین سندھ حکومت کا ویسے ہی چل رہے تھے منصوبے، اگر اس سے ان میں کوئی لاجسٹکس میں بہتری آتا ہے تو اچھی بات ہے. لیکن ہر ملاقات میں اور ہر موقف پہ سی ایم سندھ ضرور یاد دلواتا ہوگا ان کو کہ یہ جو بہت کم پیسہ، کم سکیمز ہے ضروریات کے مطابق. جب ورلڈ بینک کہتا ہے کہ کراچی کو $10 بلین کی ضرورت ہے، جب آپ جانتے ہو کہ ان کا شیئر، چلیے $10 بلین ضرورت ہے، ان کا شیئر آپ سے جو آپ دیتے ہیں اس سے زیادہ ہے، تو پھر ہم بڑے اس نالا کو صاف کرنے کے لیے ملتے رہے اور انشاءاللہ نالا بھی صاف ہو جائے گا.
لیکن ہم نے کراچی اور پورا صوبہ کا مسائل حل کرنا ہے. نہ سندھ حکومت نہ وفاقی حکومت صرف ایک شہر کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں, ہم اس پورا صوبہ کے اور اس پورے ملک کے ذمہ دار ہیں. اور جب تک آپ آئین کے مطابق اور انصاف کے مطابق اپنا ریسورسز کے ڈسٹریبیوشن نہیں کریں گے تب تک نہ کراچی بنے گا نہ نواب شاہ بنے گا. آپ بعض لوگ کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت کے ہوتے ہوئے ملک کو دشمن کی ضرورت نہیں ہے, یہ بعض لوگ کہتے ہیں. آپ اس حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے جب سے جلوس بھی کر رہے ہیں, دھرنے بھی جاری ہیں, اور کیا یہ آپشن کب استعمال کریں گے؟ پارلیمان میں آپ اس حکومت کے خلاف عدم اعتماد کا اپنا گے, کیونکہ یہ بھی ایک آئینی طریقہ ہے. یہی طریقہ ہے نا الٹیمیٹلی. ہم تو کوئی اینرکسٹ نہیں ہیں, ہم غیر جمہوری قوت تو نہیں ہے جو کوئی غیر جمہوری طاقت دکھا کے یا کسی کو زور سے یا کسی غیر آئینی طریقے سے ہٹانا چاہیں گے. اگر آپ آئینی اور جمہوری طریقے کے بات کریں تو پھر چاہے وہ پارلیمان ہو یا عدالت ہو, وہ کسی قانون کے تحت ہم چاہیں گے کہ ہم وزیر اعظم کو ہٹائیں. اور اس ہی بات پہ انشاءاللہ تعالی ہم پی ڈی ایم کو قیادت کو ایک پیج پہ لے کر آئیں گے, اور یہی طریقہ ہے, یہی جمہوری پارلیمانی اور آئینی طریقہ ہے اس حکومت کو ختم کرنے کے لیے. اور اس کو کامیاب بنانے کے لیے ہم نے اسٹیبلشمنٹ کا جو رول ہے سیاست میں, حکومتوں قائم کرنے میں اور ان حکومتوں کو چلانے میں, وہ ختم کرنا پڑے گا. ہم یہ کام کریں, پارلیمان میں قدم اٹھائے, اور انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب ہی ہوں گے. جب سے وزیر اعظم صاحب آئے ہیں, ہر اپنی اسپیچ میں ہر تقریر میں یہی کہتے ہیں کہ میں NRO نہیں دوں گا. اس سے آپ NRO کے بارے میں نا مجھ سے نہ پوچھے, ان سے پوچھے جن سے میاں عمران خان صاحب نے, وزیر اعظم صاحب نے ابھی تک 2 سال میں جن کو انہوں نے NRO دیا ہے نا, ان سے آپ پوچھے NRO کے بارے میں. آپ آٹا چوروں سے پوچھے, آپ چینی چوروں سے پوچھے, ان سب سے پوچھے جو اس حکومت میں بڑے بڑے کرپشن کا سکینڈلز کا سامنا کرتے ہوئے کے باوجود ان کا کچھ نہیں پوچھا گیا. آج تک آپ کے سامنے نہ چینی کمیشن کا رپورٹ آیا ہے, اس بلیک آؤٹ کا بھی کوئی کمیٹی ہی بنے گا اور پھر ہم بھول ہی جائیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں تب تک انصاف نہیں ہوگا, تب تک اکاؤنٹیبلٹی کا صحیح نظام نہیں ہوگا, جب تک سب کے لیے ایک نظام نہیں ہوگا. آپ نے دیکھا ہوگا ریسنٹلی بھی جو ہیومن رائٹس واچ کا رپورٹ پاکستان کے بارے میں نکلا ہے, وہ جو سالانہ رپورٹ آتا ہے, اس پہ بھی پاکستان میں جو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا سلوک خاص طور پہ PMLN اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ذکر کیا گیا ہے, وہ نظام چل رہا ہے اس ملک میں. اور جہاں ہم انہی ہیومن رائٹس کے رپورٹس کو جب وہ کشمیر کے ذکر کرتے ہیں تو ہم ہر فورم پہ ان کا استعمال کرتے ہیں, تو جب وہ ہمارے اپنے ہاں پاکستان کے لیے کچھ کہتے ہیں اس کو بھی اتنا ہی سیریسلی ہمیں لینا چاہیے. سے متعلق جو ہے حکومت جو الزام لگا رہی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی سے الیکشن کمیشن نے 12 جو ریکارڈ مانگا ہے, پیپلز پارٹی نہیں کری. دوسرا, سینٹ کے انتخابات کی پیپلز پارٹی کی تیاری کیسی ہے؟ ایک جہاں تک فارن فنڈنگ کی کیس ہے, ہم بالکل قانون کے مطابق چل رہے ہیں. یہ الزام ہمارا مخالف نے ہم پر لگایا, کسی جہاں تک میرا علم ہے کسی دوسری 3 پیس PPP کا نام کا کوئی کمپنی کو دکھا کے یہ کہ پیپلز پارٹی ہے. پیپلز پارٹی سے نہ کوئی اس کا کوئی تعلق ہے, نہ ہی پیپلز پارٹی کے اوپر کوئی ایسے کیس ہے یا ثبوت ہے جس پہ ہم جواب دینے پہ کوئی مشکلات کا سامنا کرے. پاکستان پیپلز پارٹی ہر جگہ سامنے کرنے کو تیار ہے, لیکن اس بات پہ ضرور زور دیں گے کہ جو کیس PTI کا اپنا چیف ایگزیکٹو بنیادی فاؤنڈنگ ممبر نے جو PTI کے خلاف ثبوتوں کے خلاف بینک اکاؤنٹس کے ثبوتوں کے ساتھ, بینک اکاؤنٹس کے ساتھ, ڈونیشنز کے ساتھ, الزامات کے ساتھ اتنے سالوں سے ECP میں جمع کیا ہے, ان کو اس کیس کا تو فیصلہ سنائے
پھر آپ دوسرا کیسز کو ضرور آپ اس پہ بھی کوشش کریں. جہاں تک سینٹ کے الیکشنز ہیں انشاءاللہ تعالی ہم بہت اچھا ریزلٹس دیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت پھر بھی لگا ہوا ہے اس الیکشن میں کسی نہ کسی طریقے سے دھاندلی کرنے کے لیے. وہ سارے اپنا امیر ترین ATMs کو بھی استعمال کرنا چاہیں گے, اور وہ جو ان کا گھبراہٹ پورا ملک کے سامنے ہے, انہوں نے جس طریقے سے شو آف ہینڈز کی دھاندلی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں الیکشنز میں, وہ پھر سے ایک الیکشن سے پہلے ایک ادارہ کو متنازع بنانا چاہتے ہیں. پچھلے الیکشن میں ثاقب نثار کا سپریم کورٹ کو بہت متنازع بنایا گیا 2018 کے الیکشنز میں بیکاز آف ان کا جو رول تھا اس کے الیکشنز میں. اب سینٹ کے الیکشن سے پہلے ایسے کوئی چیز سپریم کورٹ میں پھینکا ہے جس کا نہ سر و پیر ہے, آئین کے مطابق, قانون کا مطابق ہونا ہی نہیں چاہیے. اس طریقے سے آپ نے اگر شو آف ہینڈز یا اوپن ووٹنگ کرنا ہے, ہم تو چاہتے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی چاہتا ہے کہ ہم کوئی اس قسم کا ٹرانسپیرنٹ میکنزم لے کر آئے جس سے ہم جو کرپشن کا پورشن ہے اس کو کور کر سکے, مگر ہم چاہیں گے کہ وہ جمہوری اور قانونی طریقے سے ہو جائے, اور کوئی عدالت کا اس میں نہ رول ہے. اور میں امید رکھتا ہوں کہ عدالت کا یہی فیصلہ آئے گا کہ یہ تو پارلیمان جانے اور پارلیمنٹیرینز جانے, اس میں تو عدالت کا کوئی رول ہی نہیں ہے. جب پارلیمان بیٹھے گا تو پارلیمان کو سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا پڑے گا. سیکرٹ بیلٹ کا تحفظ بھی دلوانے کا, آپ کا جو پروپورشنل ریپرزنٹیشن کا ووٹ ہوتا ہے سینٹ میں, اگر آپ شو آف ہینڈز یا اوپن بیلٹ کریں گے تو بڑوں جماعتوں کے لیے PTI ہو گیا, نون لیگ ہو گیا, پیپلز پارٹی کے لیے تو فائدہ مند ہے, مگر جو چھوٹے جماعت ہیں جو شاید 1-2 سیٹس لے سکتے ہیں کسی بھی صوبائی اسمبلی میں, وہ کوئی قوم پرست ہو گیا, وہ بلوچستان کے ہزارہ کمیونٹی ہو گیا, ان کا ایک ہی سیٹ نکلتا ہے, وہ تو خواب دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں سیکنڈ پریفرنس میں ریپرزنٹیشن ملے گا سینٹ میں, ہاؤس آف دا فیڈریشن میں. اور ان کا اس قدم سے وہ اپنے لیے ایک الیکشن میں, اس لیے وہ اپنے MNAs اور MPAs پہ اعتماد نہیں کرتے, ایک الیکشن میں وہ جلد بازی سے اپنے لیے دھاندلی کرنا چاہتے ہیں جس سے چھوٹے صوبے کو اور چھوٹے جماعتوں کو سب سے زیادہ نقصان ہوگا. تو پاکستان پیپلز پارٹی ان کو کسی طریقے سے, نہ چوٹ دروازوں سے, نہ کسی اور ادارہ کو بدنام کر کے استعمال کر کے اپنے لیے شارٹ ٹرم فائدہ پہنچانا چاہیں گے. ہاں, جمہوریت کا فائدہ کے لیے, چارٹر آف ڈیموکریسی کو حاصل کرنے کے لیے ہم سب کے ساتھ ملنے کو تیار ہے جو چارٹر آف ڈیموکریسی کے پوائنٹس پہ آنے کو تیار ہے. فرمائے گا کہ مردم شماری کا معاملہ جو ہے وہ سندھ اور خصوصاً کراچی کے لوگوں کے لیے پریشانی کا سبب بنا ہوا ہے. آپ کی حکومت نے بھی اس پر اور آپ نے بھی احتجاج کیا تھا, لیکن آن گراؤنڈ احتجاج کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ PSP اور جماعت اسلامی نظر آ رہے ہیں. مجھے تو PSP اور جماعت اسلامی نظر ہی نہیں آتے, کراچی میں آپ کو نظر آئیں گے. اور جہاں تک سینسس کی بات ہے, ان کو تو ہوش ہی نہیں آیا, چاہے وہ MQM ہو, چاہے وہ PSP ہو, چاہے وہ جماعت اسلامی, ان کو پتہ ہی نہیں تھا. ہم تو آج سے نہیں, نون لیگ کے دور سے احتجاج کر رہے ہیں کہ فاٹا سے لے کے کراچی تک نا انصافی ہوا ہے, صرف ایک شہر کے ساتھ نہیں. ہمارا ایویڈنس ہے, ہمارا ثبوت ہے, جو ہم جگہ جگہ اس کو نہ صرف اٹھا رہے ہیں, ہم نے حکومت کے ساتھ طے کیا تھا کہ جہاں ہم الیکشنز کو ڈیلے نہیں کرنا چاہتے ہیں اور انٹرم بیسس پہ الیکشن کے لیے سینسس کو مانتے ہیں, وہاں 10% ان کو ری چیک کرنا چاہیے تھا, جو کہ نہیں ہوا. اور آج بھی یہ غلط اور ناجائز جو سینسس ہے, جو میں سمجھتا ہوں 2018 کے دھاندلی بھی میں بھی استعمال کیا گیا, جس کی وجہ سے بہت سے صوبے کو اپنا سے حق سے محروم رکھا جائے گا. انفارچونیٹلی کراچی کا سو کال جماعت کی موجودگی میں اس کیبنٹ نے اپروو کر دیا. اب ہم ان جماعتوں سے بھی رابطہ کر رہے ہیں جو اتحادی ہیں مگر کہنے کی حد تک اس سینسس کے خلاف ہے. سارے سٹیک ہولڈر سے رابطے میں ہیں,
PDM کے پلیٹ فارم پہ بھی یہ اس ایشو کو اٹھا رہے ہیں اور کوشش ہے کہ ہم اس کا کوئی حل نکالیں. اس لیے یہ مسلسل ایک ناانصافی ہوتا ہے, ایک ظلم ہوتا ہے جب آپ کا گنتی صحیح نہیں ہوتا, آپ کا پروپورشنل, آپ کا ریپرزنٹیشن صحیح نہیں ہوتا. ویسے ہی آپ کو جو قانون میں اور آئین میں ملنا چاہیے وہ نہیں دیا جا رہا ہے. جب آپ کا انڈر ریپرزنٹیشن ہوگا تو وہ ڈبل انسلٹ ہوگا. سوری, آپ ریپیٹ کریں. جی, جیسے آپ نے کہا کہ موجودہ حکومت نے مہنگائی کے پہاڑ توڑے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے اور بالکل سچ بات ہے, لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں گرام فروشی اس شہر کے اندر انتہائی عروج پر ہے, حکومتی ریٹ کو چیلنج کیا جاتا ہے. اس حوالے سے آپ کیا اقدامات کریں گے؟ دودھ کے ریٹ 120 روپے کلو فروخت ہوتے ہیں, 94 روپے کی لسٹ ہے, گوشت ہے, ہر چیز ہے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پورا ملک میں حکومت نے جس قسم کا بحران کا سلسلہ پیدا کر لیا ہے, جب آٹا کا بحران ہوگا اور چینی کا بحران ہوگا تو جگہ جگہ شہر میں اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے. وہ اپنے فالس پلاننگ کی وجہ سے عام آدمی کو نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اور وہ تو ہمارا معیشت کے لیے تیاری ہی نہیں کرتے. اب ہمارا زرعی ملک ہے, زراعت کا نظام پہ ہم چلتے ہیں, جہاں آپ خود ٹماٹر پیدا کر رہے ہو, جہاں آپ خود پیاز پیدا کرتے ہو, وہاں اگر آپ امپورٹ کریں گے اور اپنا ہی فارمرز کو انڈر کٹ کریں گے تو ڈبل نقصان ہوگا آپ کے معیشت پہ. اور جہاں تک مہنگائی کی بات ہے, وہ اگر سمجھتے ہیں کہ سندھ حکومت اسلام آباد کی مہنگائی کا ذمہ دار ہے, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ سندھ حکومت پختونخوا کا مہنگائی کا ذمہ دار ہے, وہ تو ان کی مرضی. لیکن پاکستان کی عوام کو پتہ ہے کہ اگر پاکستان وہ واحد ملک ہے جن کا مہنگائی کا شرح, مہنگائی کا ریٹ ان کا ارد گرد ہر ملک سے آگے ہیں, بنگلہ دیش سے بھی آگے ہیں, اور افغانستان جیسے جگہ جہاں جنگ ہو رہا ہے ان سے بھی زیادہ ہمارا مہنگائی ہے. جو سب سے ریسنٹ سروے ہوا ہے پاکستان میں, غذائی قلت کے مطابق فوڈ انسیکیورٹی کا جو مسئلہ ہے وہ تقریباً 50%, 50% پاکستان کے جو ہاؤس ہولڈز, 50% کے جو پاکستان کے ہاؤس ہولڈز ہے وہ غذائی قلت کا شکار ہے آج. اب ان کا سروے کے مطابق 50% آف پاکستانی ہاؤس ہولڈز ہیو ایدر, یا انہوں نے اپنے کنزمپشن میں, اپنا کھانے پینے میں جو وہ خرید کرتے ہیں اس کو آدھا کر دیا ہے, کوانٹٹی کو کم کیا ہے, یا کوالٹی کو کم کیا ہے. یہ صورتحال ہے جو پاکستان کا عام آدمی, ان کا نالائکی کی وجہ سے, ان کا نااہلی کی وجہ سے صرف اور صرف, ورنہ پاکستان میں نہ صرف اتنا پوٹینشل ہے, ہم ایسے پوزیشن تھے کہ ہم اس پورا صورتحال میں اگر ہم اپنا کمزور تر طبقہ کا خیال رکھتے, مظلوم طبقہ کا, مزدور طبقہ کا, سفید پوش طبقہ کی طرف دیکھتے, ان کو سنبھالتے, نہ کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو ہم نے ایک اور ایمنسٹی پیکج دینا ہے, انڈسٹری کو ہم نے پھر سے بیل آؤٹ کرنا ہے, ہمارا بینکرز کو, ہمارا اسٹاک بروکرز کو ہمیں فائدہ پہنچانا ہے. اگر ہم ان بڑے بڑے جو امیر ترین لوگ ہر دور میں رہتے ہیں ان کا خیال رکھنے کے بجائے اس مشکل صورتحال میں اب سب سے زیادہ حکومت کا ساتھ اور سہولت ان لوگوں کو پہنچاتے جو سب سے زیادہ بوجھ اٹھا رہے ہیں, تو پھر ہم اس مشکل صورتحال کا سامنا نہیں کر رہے ہوتے. اور ہم صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ پورا پاکستان کو یہ 2 سال کا ایکسپیریمنٹ کو برداشت کرنا پڑا. صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ ایک ایسا آدمی جن کے پاس نہ میجورٹی ہے, نہ ووٹس ہے, نہ حق ہے وزیر اعظم کے کرسی پر بیٹھنا, وہ بیٹھ رہا ہے, وہ ایکسپیریمنٹ کر رہا ہے, وہ 2 سال بعد بھی ٹریننگ پر ہے, وہ ٹریننگ موڈ میں IMF جیسے ادارے کے ساتھ نیگوشیشنز کر رہے ہیں, وہ ٹریننگ موڈ میں خود ہے, اور ٹریننگ موڈ کا وزیر اعلیٰ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ کے لیے لگا دیا ہے. ہر چیز کو وہ سمجھتا ہے کہ اپنے ادارے سنبھال سکتے, جبکہ وہ ادارے کے کام ہی نہیں ہے. کچھ نہ کچھ کام تو وہ وزیر اعظم خود کرنا پڑے گا, اپنے وزیروں کو کرنا پڑے گا. تب تک پاکستان کے عوام یہ مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. تھینک یو بھائی, تھینک یو.
YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।